Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as you know, today we are going to read our lesson 5th. सूरत अल-अहज़ाब की आज आयत नंबर हम 41 पढ़ेंगे, जिसमें पहले तो अल्लाह तबारक तआला ने जो मुसलमानों को हुक्म दिया चुके ग़ज़वा अहज़ाब के हवाले से, वैसे भी कोई मामला हो, कोई मुश्किल हो तो अल्लाह ही की तरफ रजू, और ख़ुसूसन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई आप किसी आफत को, किसी मुश्किल को फेस करते तो अल्लाह की तरफ रजू करते, यानी नमाज के। यहाँ अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि ज़िक्र, यानी अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया करें, इससे इंसान के मसाइल मुश्किलात में आसानी आती है। एक ये। दूसरी बात यह है कि जो नेकोकार हैं, नेकिया करने वाले लोग हैं, जो जन्नती लोग हैं, वहाँ पहुँचते ही फरिश्ते भी उनका इस्तकबाल करेंगे, वो इनके लिए दुआए मफ़रत करेंगे, दुआए रहमत करेंगे, और अल्लाह ताला उन पर ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाएगा। फिर वहाँ पहुँचते हुए अल्लाह ताला उनको सलामी तोहफ़े के तौर पर देगा। सूरह यासीन में भी इसी तरह जिक्र आया है, सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम, कि रब करीम रहीम की तरफ से उनको सलामी दी जाएगी। ये तो चंद आयात, आगे पढ़ेंगे। आगे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब के बारे में, कुछ खुसूसियात के बारे में, कुछ सिफ़ात के बारे में जिक्र आगे पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ते हैं, देख लें आयत नंबर 41 सूरत अल-अहज़ाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और अल्लाह की पाकीज़गी सुबह शाम बयान करो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वही तो है जो तुम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। व मलाइकतुहु, और उसके फरिश्ते, यानी उसके फरिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत, दुआए रहमत करते हैं। ले युख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि तुम्हें तारीकी से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। व काना बिल मोमिनीना रहीमा, वो तो मोमिनों पर बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह की सिफ़ात। तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलाम, जिस दिन उससे मुलाकात होगी उस दिन उन्हें सलामी दी जाएगी। वअद्द लहुम अजरन करीमा, और उनके लिए बेहतरीन या बहुत ज़्यादा अजर तैयार कर रखा है। ये वो लोग हैं जो मोमिन हैं, जिन्होंने नेकियां की हैं, जो जन्नती हैं, उनके लिए अल्लाह ताला उन पर रहमतें नाज़िल फरमाता है, उनको तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। जब अल्लाह से मुलाकात होती है तो तोहफ़ा के तौर पर उनको सलामी दी जाती है। फरिश्ते उनके लिए दुआए रहमत, दुआए मग़फ़िरत करते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा अजर अल्लाह तबारक तआला ने तैयार फरमा रखा है। आगे देखें। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब मकाम बयान फरमाया जा रहा है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा, शाहिदों, गवाही देने वाला, व मुबश्शिरों, खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरों, और डराने वाला, व दाइयों इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, व सिराजम मुनीरा, और रोशन चिराग बनाकर भेजा। ऐ नबी, हमने आपको, अल्लाह ताला ने जो सिफ़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब बयान किए, उनमें से पहला यहाँ लिखेंगे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब व मकाम। मनसब व मकाम नंबर 1 पर है गवाही देने वाला।
نمبر 2 خوشخبری دینے والا. نمبر 3 ڈرانے والا. نمبر 4 اللہ کی طرف بلانے والا. نمبر 5 روشن چراغ. یہاں ان کی تھوڑی سی تشریح ان الفاظ. شاید میں نے دیکھنا گواہی دینے والا مشاہدہ کرنے والا، لیکن یہاں گواہی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے جو اللہ کا حکم تھا اس کو اپنی امت تک اپنے لوگوں تک پہنچایا. یہ بھی گواہی دیں گے کہ کون کون لوگ راہ راست پر آئے اور کہاں کہاں تک اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں نے حکم مانا نہیں مانا. ہاں یہ زبانی طور پر گواہی، جس طرح اللہ اکبر صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اقرار کیا، گواہی دی کہ اللہ کے لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ تو زبان. پھر عملی گواہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی، ساری زندگی اللہ کی عبادت وحدانیت کا پرچار کیا. پھر تیسری گواہی یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا اور اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینا، عملی طور پر مظاہرہ کرنا، حق سچ بتانا، اس کو کہتے ہیں گواہی. اگلا نمبر خوشخبری دینا. مومنوں کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرمودات، احکامات پر عمل کریں گے، دین اسلام پر اپنی زندگی گزاریں گے. تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ جنتی ہیں. ان کے لیے دنیوی زندگی بھی اچھی ہوگی اور اخروی زندگی بھی اچھی. اگلا ہے ڈرانے والا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گزشتہ ان پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور یہ واضح طور پر بتایا جو لوگ برے ہوں گے، برائیاں کریں گے، دار اسلام میں نہیں آئیں گے، ان کے لیے عذاب ہو ان کا، ان کے لیے خاص کر کافروں کے لیے ان کا ٹھکانہ دوزخ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے بھی تھے. اگلا یہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی ہے وہ مبلغ کی حیثیت سے، کہ آپ نے صرف اور صرف اللہ کے احکام مان کر اپنے اوپر لاگو نہیں کیے، بلکہ اللہ کے احکامات کو پوری دنیا میں پھیلایا، دوسروں تک پھیلایا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اللہ کا پیغام پھیلایا. قرآن مجید میں ہے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا. اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے تھے. آخری سراج منیرہ، روشن چراغ. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کچھ زیادہ ہے، اور اس عرصے تک پوری دنیا گمراہی، جہالت میں ڈوب چکی تھی، اور خصوصاً عرب معاشرہ تو برائیوں میں گھرا ہوا تھا. انسانیت کسی چیز کو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ انسانیت کیا ہے. خواتین کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے.
لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، جب سے آئے ہیں صحیح راستہ دکھایا، لوگوں کو گویا جہالت کی تاریکیوں کی طرف سے نکال کر ان کو روشنی کی طرف لے گئے۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن چراغ سے تشبیہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوگا۔ قیامت والے دن پھر مومنوں کو جنت میں لے جایا جائے گا، دوزخ سے مومنوں کو چھٹکارا حاصل ہوگا، قبر عذاب سے چھٹکارا ہوگا۔ وہ مومن جو اللہ کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے یہ دنیا اور اپنی دنیا دونوں امن پسند، من پسند زندگی گزاریں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے ان پر بہت بڑا فضل کیا ہوا۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کافروں اور منافقین کا کہنا نہیں مانا، اور ان کی طرف سے جو آپ کو تکالیف ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ آپ کا بہترین کارساز ہے۔ مختلف اوقات میں مختلف حالات کے پیش نظر کافر لوگ، منافقین، جب بھی کوئی ان کو موقع ملتا تو وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی تکلیف دینے سے کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، چونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے۔ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو کوشش کرتے مل کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو کوشش کرتے تھے۔ اسی لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں، یہ غزوہ احزاب کے ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی اشارہ ہے، حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ والے واقعے کی طرف، چونکہ لوگوں نے تو آسمان کو سر پر اٹھا رکھا تھا کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ یہ منافقین اور کافروں کی عادت تھی، انہیں ایک بہانہ مل گیا تھا، چونکہ عربستان میں یہ رسم ہی تھی کہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر اس پر آ کر کاری ضرب لگا کر ختم کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف تھی، اور وہ کئی پروپیگنڈے، کئی افواہیں پھیلاتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ منافقین ہوں یا کافر ہوں، ان کا کہنا نہیں ماننا، نہ ان کی تکالیف کی طرف آپ توجہ دیں، چونکہ آپ کے لیے تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کچھ نکاح کے معاملات، عدت اور طلاق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میں آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کی تشریح کرا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ آیت کا ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم کسی مومن عورت سے یا مومن عورتوں سے نکاح کر لو اور رخصتی سے پہلے ان کو طلاق دے دو
تو تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ تم ان کی عدت کی گنتی کرو، بلکہ انہیں کچھ متاع دے کر، کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ یہاں یہ 3 باتیں یہاں آئی ہیں، دیکھ لیجیے گا، جو ابھی سورۃ الاحزاب میں ان 3 گویا قانون ہے، یہ اسلامی زندگی کے اصول ہیں، ان اصولوں میں سے یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے نکاح، اس کے بعد طلاق، پھر نمبر 3 ہے عدت۔ نکاح، ایک مرد ایک عورت، عاقل بالغ، ولی گواہوں کے سامنے ان کا نکاح کیا جاتا ہے، اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی واضح طور پر بتایا۔ دوسرا حکم طلاق۔ طلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جائز کاموں میں سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کام تو جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، کسی خاتون کو طلاق دینا۔ اور اس کے بعد عدت، یعنی ایک عورت کو اگر طلاق ہو گئی ہے تو 3 طہر تک وہ بیٹھی رہے گی، دوسری شادی نہیں کر سکتی، وہ نکاح کہیں نہیں کر سکتی جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک رسم کی بات ابھی ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح بتایا۔ اس وقت عربستان میں بھی یہ تھوڑا رواج تھا، کہیں اور بھی شاید ہوگا، وہی رواج آج کل ہمارے علاقے میں بھی ہے، یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ لوگ بچپن میں نکاح کر لیتے تھے، رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، ویسے بھی یعنی لڑکا بھی چھوٹا ہے، لڑکی بھی چھوٹی ہے، ان کا وہ نکاح پڑھ لیتے تھے۔ اس کے بعد بلوغت تک وہ رخصتی نہیں ہوتی تھی، بلوغت تک وہ رخصتی کر دیتے تھے۔ لیکن یہاں پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے، کیونکہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی پڑھ کر لکھ جاتی ہے یا کسی ایسے خاندان کی ہوتی ہے کہ وہ لڑکے کو پسند نہیں کرتی، اور لڑکا پڑھا لکھا ہوتا ہے یا کسی بھی ذہن کا ہوتا ہے، وہ اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا، مختصراً ان کے درمیان پھر طلاق ہو جاتی۔ اس لحاظ سے ابھی بھی ہمارے یہاں یہ رواج ہے بچپن کی، جس کو منگنی بھی کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ اس وقت نہ لڑکا شعور میں ہوتا ہے، نہ لڑکی سن شعور میں آئی ہوئی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جب یہ بڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پسند ناپسند کی وجہ سے پھر یہ طلاق۔ تو عربستان میں ایسا ہی تھا کہ اگرچہ اللہ کا یہ حکم واضح ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر کسی نے طلاق دے ہی دی تو اس کی عدت کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے وہ طلاق کے بعد عدت کے ایام بھی گنتے تھے، اور وہ بیچاری لڑکی اس وقت تک دوسری شادی یا نکاح نہیں کر سکتی تھی جب تک اس کی عدت پوری نہ ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ غلط ہے، جب رخصتی ہوئی ہی نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے، تو تمہیں حق حاصل نہیں کہ تم عدت کے دن کی گنتی کرو، بلکہ حق یہ ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ اچھے طریقے سے یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سے واضح ہے کہ اگر حق مہر مقرر ہے
تو پھر کیا کرو، نصف مہر دے دو۔ اگر مقرر نہیں ہے پھر بھی وَمَتِّعُوهُ سَرِحُوهُ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ تھوڑا اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو، کچھ مال دے کر رخصت کرو۔ ایک یہ، اور دوسری بات اچھے طریقے سے یہ بھی ہے کہ جھگڑا وغیرہ، مار پیٹ یا کچھ بدنامی یا کچھ الزام لگا کر بھی طلاق نہ دو، رخصت نہ کرو، بلکہ اچھے طریقے سے، کیونکہ آپ کے گھر میں تو نہیں آ رہی، ابھی آپ نے اس کو فارغ کر دیا، تو اس کو اچھے طریقے سے، نہ اس پر الزام بہتان وغیرہ لگاؤ، بلکہ جو کپڑے انہوں نے آپ نے دیے ہیں وہ بھی نہ لو، بلکہ کچھ اور بھی مال متاع دے کر ان کو رخصت کرو۔ دوبارہ اس بات کو یاد کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ نکاح کرتے تھے، اور ابھی بھی کچھ لوگ کئی عرصے سے پہلے سے یا بچپن ہی سے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن رخصتی بعد میں ہوتی ہے۔ جب رخصتی ہو پھر طلاق ہو تو اور بات ہے، اس کی عدت ہوتی ہے 3 طلاق، لیکن رخصتی سے پہلے ہی مطلب یہ ہے کہ دلہن گھر میں آئی ہی نہیں ہے، نہ دلہن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، نہ وہ سسر ساتھ کے گھر گئی ہے، نہ دلہا اپنے سسر ساتھ کے گھر گیا ہے، کچھ نہیں ہوا، تو ان کے ازدواجی جو تعلقات ہیں وہ نہیں ہوئے، اس سے پہلے انہوں نے طلاق دے دی، تو اس طلاق کا مقصد یہ ہے کہ بس ابھی طلاق ہو گئی اس طرح سے، اور ادھر شادی کا اختیار یا شادی کا حق وہ خاتون رکھتی ہے، اس کی عدت کے دن گننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ تمہارے لیے یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو۔ اگر حق مہر مقرر ہے تو نصف مہر دے دو، مقرر نہیں ہے تو کچھ ویسے مال متاع دے کر اس کو رخصت کرو۔ یہ ہم دیکھیں، دوبارہ اسی آیت کو پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب مومنات سے تمہارا نکاح ہو جائے، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، چھونے سے پہلے یعنی رخصتی ہونے سے پہلے، تمہارے گھر دلہن کا آنے سے پہلے، ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھنے سے پہلے تم نے اگر اس کو طلاق دے دی تو پھر فما لکم، پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے، علیہن، اس کی من عدت تعتدونہا، کہ اس کی عدت کے ایام تم گنو، پھر تو تمہارے لیے کوئی جائز ہی نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی ہے تو بس اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جہاں بھی چاہے اپنی شادی کر لے، لیکن یہاں اس کے لیے عدت نہیں ہے۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، بس تم تھوڑا سا مال متاع دے کر اسے اچھی طرح رخصت کرو۔ میں بتا چکا ہوں حق مہر مقرر ہے تو نصف دے دو، مقرر نہیں ہے تو پھر بھی کچھ مال متاع دے، صرف مال متاع نہیں، اچھے طریقے سے رخصت کریں، یہ بھی مراد ہے، کوئی الزام نہ لگاؤ، کوئی جھگڑا نہ کرو، کوئی بہتان نہ لگاؤ، بلکہ ایک شریف خاندان کی طرح ایک شرافت کے ساتھ طور طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کرو، بس بات ختم۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نکاح کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، قواعد و ضوابط ہیں، ہمارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قواعد و ضوابط میں فرق ہے، وہ نبی ہے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی جبکہ ہم پر نہیں ہے، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے اور ہمارے لیے جائز ہے۔ مختلف چیزیں اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھی، ہمارے لیے نہیں تھی، تو انہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔
سن لیجئے گا وہ کون کون سے جواب دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نکاح کر سکتے تھے، اللہ کی کتاب کی روح سے دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے وہ خواتین حلال کر دی ہیں جن کو تم حق مہر دے چکے ہو، ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ یعنی حق مہر دے کر جتنی بھی خواتین سے آپ نکاح کرنا چاہیں آپ کر سکتے۔ ایک یہ، دوسری وما ملکت یمینک مما آفا اللہ علیکہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، احسان کے طور پر تمہیں جو اللہ نے لونڈیاں دی ہیں ان کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے ہو، جتنی بھی لونڈیاں ہوں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زوائد ہے۔ آگے وہ بناتے امے کا، چچا کی بیٹیاں، آگے نمبر دیکھیں، وہ بناتے اماتے کا، اور پھوپھی کی بیٹیاں، وہ بناتے خالے کا، ماموں کی بیٹیاں، وہ بناتے خالات کا لتی حجرنا، اور خالوں کی بیٹیاں یا خالہ کی بیٹیاں۔ اللاتی حجرنا، ماں کا جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ یا ہجرت سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف وہ ماموں چچا کی بیٹیاں آپ کے لیے جائز ہیں جنہوں نے ہجرت کی، نہیں، ویسے بھی وہ خواتین جنہوں نے ہجرت کی تھی، حضور پاک کی ذات کے ساتھ تو کسی نے ہجرت نہیں کی، ویسے خواتین جو مکہ سے مدینہ آئیں، مختصراً یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکام نازل اور قواعد نازل فرمائے کہ ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ وامرأۃ مومنۃ، اور وہ مومن عورت کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، ام وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا، اس ہبہ کرنے والے عورت کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں جس کے لیے جس کو آپ پسند کریں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف تمہارے مومنوں کے علاوہ کے بغیر، مومنوں کے بغیر، یہ حکم صرف آپ کے لیے۔ ہبہ کیا ہے اور ہبہ والی عورتیں کیا ہیں، یہ کوئی مومن عورت یہ کہے کہ میں اپنی جان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرتی ہوں بطور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے طور پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو بغیر مہر کے، ہبہ سے یہاں کیا مراد ہے، بغیر مہر کے لیے دیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کے طور پر حضرت میمونہ سے نکاح کیا تھا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہر کے طور پر دیا تھا، صرف اپنی محبت سے، تاکہ کسی کے لیے، کسی خاتون کے لیے یہ مسئلہ نہ بنے کہ اس کو کچھ نہیں ملا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی تھی کہ اگر آپ ہبہ کے طور پر
کسی بھی عورت سے اگر آپ چاہیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے صرف نبی کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آگے دیکھیں، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی ازواج محترمات اور لونڈیوں کے لیے جو حکم ہم نے نازل کیا، جو کچھ فرض کیا، جو کچھ مقرر کیا، وہ اللہ فرما رہا ہے ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا۔ ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جتنی بیویاں تھیں کہ جس کو تم اپنے پاس رکھو یہ بھی اجازت ہے، اور جس کو تم دور رکھو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی بیوی کے بارے میں باریاں مقرر کر رکھی تھی کہ باری کے مطابق ان کے حجرے میں جاتے یا ان کو اپنے حجرے میں بلاتے، سوائے حضرت سودا کے، چونکہ وہ بوڑھی تھی، اس نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے رکھی تھی۔ باقی ساری خواتین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باری کے مطابق ان کے پاس آنا جانا اٹھنا بیٹھنا دن مقرر تھے، اسی نسبت سے آتے جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی کہ جس کو تم دور رکھو، جس کو تم پاس رکھو، اور جس کو تم نے دور رکھا اس کو پھر بلاؤ، اپنے پاس رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تمہارے کوئی پابندی نہیں۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترجی من تشاء منہن، ان میں سے آپ کی مرضی ہے جس کو تم علیحدہ رکھو، وتوی الیک من تشاء، اور تم جس کو اپنے پاس رکھو، تمہیں اختیار ہے، اجازت ہے۔ ومن ابتغیت ممن عزلت، اور تم نے جس کو اپنے آپ سے دور کیا ہوا تھا اس کو اپنے قریب بلا لو، فلا جناح علیک، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اختیار۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن۔ یہ وہ آیت تحریر جب نازل ہوئی تھی تو حضور بارسات کے طور پر یہ بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ دو باتوں میں سے ایک کو چن لیں، یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت چاہتی ہیں، یا اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو ان کو کچھ دے کر رخصت۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بالکل سب کو چھوڑ چھاڑ دنیا زینت و زیبائش، کھانا پینا پہنا، بالکل سادہ زندگی بسر کرنے کی ہمت باندھی اور شروع کر دی۔ اس لحاظ سے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین یعنی ازواج محترمات نزدیک تھیں، کچھ دور تھیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ جس کو تم دور کرو، جس کو تم قریب کرو، ہاں جس کو تم نے دور کیا ہوا تھا اس کو قریب کرو گے تو یہ فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ ذالک ادنی، یہ اس لیے ان تقر اعینہن، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، یعنی وہ خوش ہو جائیں گی، ولا یحزن، وہ پریشان نہیں ہوں گی، غمگین نہیں ہوں گی، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ سب ان کو تم جو کچھ دو گے وہ مطالبہ نہیں کریں گی، جو کچھ دو گے وہ راضی رہیں گی، خوش ہو جائیں گی۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما، باقی جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کے بارے میں اللہ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا بردبار ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ محبت کی بات بھی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اللہ سے فرمایا جو میری تقسیم ہے اس پر مجھے اختیار ہے، اور یہ جو تیری تقسیم ہے اس پر
میرا مواخذہ نہ کرنا. خصوصاً حضرت عائشہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا دینا اٹھنا بیٹھنا زیادہ کرتے تھے، نہیں، وہ تو باریاں بھی مقرر تھیں، سب کچھ برابری کے اور انصاف کے تقاضے پورا کرتے تھے، لیکن دلی محبت کے حوالے سے یہ بات ضرور ہے. اور آخری ایام میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے حجرے کو منتخب کیا تھا. اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے جو دل میں جو کچھ ہے اس کو جانتے ہیں. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم واضح طور پر بتایا، اے نبی یہ تو ہوا جو قواعد ضوابط ہم نے آپ کے لیے مقرر کیے، یہ آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ تم کسی اور کی بیوی کو اپنی بیوی کے بدلے تبدیل کر کے یا ویسے کسی کی بیوی لے کر آؤ، کسی کا بلکہ کسی کی منکوحہ عورت کو لے کر آؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. تبدیلی کرو، حالانکہ اس کا حسن تمہیں پسند بھی آ جائے، وہ کوئی حسین عورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہارے لیے جائز نہیں کسی مسلمان بھائی کی خاتون کو تم اپنے لیے پسند کر کے لے آؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. البتہ ہاں مال غنیمت میں لونڈیاں آیا کرتی تھیں، ان کے لیے اللہ نے اجازت دی. لونڈی تو کوئی بھی تبدیل کر سکتے ہو، کوئی لے سکتے ہو، اپنے لیے پسند کر سکتے ہو، لیکن کسی کی منکوحہ بیوی تمہارے لیے جائز نہیں. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن. تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم کسی مسلمان کی بیوی کو یعنی اپنی بیوی لے آؤ، بیوی بناؤ، اگرچہ اس کا حسن ہی تمہیں کیوں پسند کیوں نہ آئے. الا ما ملکت یمینک، البتہ لونڈیاں تم تبدیل کر سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھتا ہے، توجہ سے دیکھتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے. عزیز طلباء، آج جو ہمارا سبق تھا یہاں تک تھا. ہم نے آج 2-3 چیزیں اہم پڑھی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تحفے کے طور پر سلامی ہوگی. ایک تو یہ. پھر حضور پاک دوسرا جو سبق ہم نے پڑھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے بارے میں کہ آپ گواہی دینے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. اور پھر ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد نکاح کے کچھ ضوابط بیان کیے گئے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی تھا. ابھی بھی بعض اوقات کچھ لوگ بچپن کے نکاح کر لیتے ہیں پھر طلاق دے دیتے ہیں. وہ اسی طلاق کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح عام 3 پہر کے طور پر ایک خاتون کو طلاق دی جاتی ہے، پھر اس کی عدت 3 پہر ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، اس سے پہلے اس کو طلاق دی گئی ہے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، بلکہ حق ہے کہ اس کے لیے کچھ متاع دے کر اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے ضوابط ہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضوابط قوانین اس پر جو احکامات اللہ کی طرف سے لاگو تھے وہاں پر نہیں ہیں. کچھ مخصوص اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے احکامات نازل فرمائے تھے، انہی کا ذکر ہے. آخر میں یہ بھی ایک واضح طور پر بتایا گیا کہ ہبہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے. جو عورت اپنے آپ کو ہبہ کے طور پر یعنی بغیر مہر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا چاہتی ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو اس کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، اس سے شادی کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے حضرت میمونہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہبہ میں لیا تھا، اس کے ساتھ نکاح، لیکن اس کو مہر کے طور پر کچھ نہ کچھ دیا ضرور تھا تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ دیا نہیں. آج یہاں تک ہمارا سبق تھا. عزیز طلباء، اگلے سبق تک اجازت دیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تب تک